एवरीवन, वेलकम टू द डार्क रूम। है बुशरा खान और उम्मीद है कि आप सब मज़े से खैरियत से होंगे। आज हम द डार्क रूम में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। जब बात करते हैं क़यामत की निशानियों की और अब तक कितनी निशानियाँ पूरी हो चुकी हैं, कितनी बाकी हमें दिखाई देंगी, और जब बात करते हैं दज्जाल की, तो दज्जाल क्या है, दज्जाल किस तरह से आएगा, लोगों को कैसे वर्गलाएगा, दज्जाल की क्या निशानी होगी, दज्जाल किस तरह का होगा, जब उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस की बात करते हैं, कि सब जानेंगे। आज हमारे साथ डॉक्टर नासिर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द डार्क रूम। जी बहुत शुक्रिया कि आपने स्टूडियो में इन्वाइट किया। दज्जाल के मुतल्लिक कहना ये है कि जो कुछ भी दज्जाल के मुतल्लिक हमारे इल्म में आया है, ये कुरान पाक के ज़रिए नहीं आया बल्कि हदीस के ज़रिए आया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हैं, मुस्लिम में, बुखारी में और मिशकात शरीफ। तो उसी से हमने अख़ज़ की हैं चीज़ें, और वही तमाम उलमाए कराम उसको डिस्क्राइब करते हैं। ठीक हो गया। तो सबसे पहले सर मुझे ये बताएं, जब हम बात करते हैं दज्जाल की, दज्जाल क्या है? नबी वसल्लम की हदीस है कि क़यामत तक जितने फितने आएंगे उनमें सबसे बड़ा फितना दज्जाल होगा। यानी दज्जाल एक फितना है? जी फितना है। इसी प्रोग्राम में आगे चल के हम देखेंगे कि वो कैसे पूरी दुनिया को हिला देगा, और ख़ास तौर पर मुस्लिम उम्मा हैरान परेशान हो उसे देख के। हदीस है कि नबी वसल्लम वसल्लम ने फरमाया कि मैंने ख्वाब में देखा कि खाना काबा का तवाफ एक खूबसूरत शख्सियत कर रही हैं, उनके बालों से पानी के कतरे गिर रहे हैं, और दो शख्सियात उन्हें पकड़ कर खाना काबा का तवाफ करवा रही हैं, और बहुत खूबसूरत है। ये थे हज़रत ईसा। इसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फिर मैंने उसी ख्वाब में देखा कि एक और शख्स जिसके घुंघराले बाल हैं और उसके माथे पे सिर्फ एक आँख है, और वो आँख अंगूर के दाने जैसी है, वो भी तवाफ़ कर रहा है। तो मैंने ख्वाब ही में पूछा अल्लाह पाक से कि ये कौन है। मुझे बताया गया कि जो पहले खूबसूरत नौजवान आपने देखे हज़रत ईसा है, ईसा इब्न मरियम, और जो दूसरी शख्सियत आपने देखी है वो एक आँख वाला जो है वो दज्जाल है, और ये फितना है, और ये शैतानी क़ुव्वतों का नुमाइंदा है। ये बाद में उलमाए कराम ने बताया, नबी पाक को बताया गया कि ये दज्जाल है। नबी पाक ने फिर हदीस फरमाई कि क़यामत तक जो बड़े फितने आएंगे उनमें सबसे बड़ा फितना दज्जाल है। ठीक। दज्जाल के मुतल्लिक थोड़ी सी डिटेल आपको बताएं कि दज्जाल के पास इतनी क़ुव्वतें होंगी कि लोगों का ईमान मुतज़लज़ल हो जाएगा। दज्जाल जो है वो मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकेगा। ठीक। तो ये बताएं, जब हम बात करते हैं क़यामत की अब तक कौन सी खौफनाक निशानियाँ जो है वो पूरी हो चुकी हैं? क़यामत की निशानियों को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, मैक्रो एंड माइक्रो। मैक्रो लेवल पे धुआं, सूरज मगरिब से निकलेगा मशरक़ की बजाय, दज्जाल का फितना आएगा, और एक बहुत बड़ी जंग होगी मुस्लिम फोर्सेस और एंटी मुस्लिम फोर्सेस। गालिबन वो यहूदियों और मुसलमानों के दरमियान होगी, लेकिन ये कहा गया है कि जो एंटी मुस्लिम फोर्सेस होंगी उनमें 80 ममालिक मुसलमानों के ख़िलाफ़ उस जंग में हिस्सा लेंगे, और उस जंग के फ़ौरन बाद दज्जाल का फितना बरामद होगा। इस वक्त ये जो मिडल ईस्ट में सूरत हाल है कि दज्जाल ने बरामद भी शाम और इराक़ के दरमियान से होना है, तो इस वक्त जो मिडल ईस्ट में सूरत हाल है उसको बाज़ लोग डिपेक्ट कर रहे हैं, एलेबोरेट कर रहे हैं कि ये शायद वही लड़ाई है जो आगे जाके फैलेगी, बहुत बड़ी मुस्लिम और एंटी मुस्लिम या प्रो ज्यू और मुस्लिम्स लड़ाई में तब्दील हो जाएगी, और इस लड़ाई के बाद ही दज्जाल का फितना बना। लोग गेस कर रहे हैं, लेकिन सोचा ऐसे जा रहा है कि ये जो लड़ाई इस वक्त जो लड़ाई फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ हो रही है, इसमें एक तरफा लड़ाई है और पूरी दुनिया तमाशा देख रही है। हम इसे कह सकते हैं कि एक वैसी निशानी है। जी, लोग ये सोच रहे हैं और कह रहे हैं कि शायद जो कुछ इस वक्त हो रहा है ये शायद कुर्बे क़यामत की निशानियों में से एक निशानी। तो दज्जाल का जो फितना है, जब फितने की बात करते तो किस किस्म का फितना होगा, फसाद होगा, फितना क्या होगा? जी, फितना ये होगा कि उसके पास इतनी क़ुव्वतें होंगी कि लोग हैरान हो जाएंगे। मसलन वो चटियल मैदान में सब्ज़ा उगा सकेगा, वो बारिश बरसा सकेगा, वो मुर्दों को ज़िंदा कर सकेगा। एक छोटा सा रेफरेंस यहाँ देता हूँ कि एक शख्स उसके पास आके कहेगा, वो मुसलमान होगा,
کتابوں میں اس کا ریفرنس لکھا ہے مومن ہوگا. اچھا ٹھیک ہے. وہ اسے کہے گا کہ ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بتا چکے ہیں کہ تم آؤ گے, تمہارا یہ حلیہ ہے, تم خدا نہیں ہو, تم دجال ہو, شیطان اور طاغوت کے نمائندے ہو اور خدا نہیں. لیکن یہ آپ نے بتایا نا اس کی آنکھ ہوگی ایک, اب یہ بتائیں اس کی آنکھ کدھر ہوگی؟ ماتھے پہ ہوگی؟ ماتھے پہ ہوگی جی, ماتھے پہ ہوگی. جب وہ مومن یہ کہے گا تو وہ کہے گا میں ہی خدا ہوں, تمہیں مارتا ہوں اور تمہیں زندہ کر کے دکھاتا ہوں. اس شخص کے 2 ٹکڑے کر دیں اور دونوں ٹکڑوں کے درمیان ایسے لکھے گا, چلے گا, واک کرے گا, پھر اس کے دونوں ٹکڑے جوڑ کے کہے گا اب بتاؤ. وہ شخص کہے گا نہیں, تم دجال ہو اور فتنہ ہو, اللہ نہیں ہو, خدا نہیں ہو. تو وہ کہے گا اب میں تمہیں مار رہا ہوں اور جہنم میں پھینک رہا ہوں. اس کی اپنی جنت اور جہنم ہوگا. اچھا, حدیثوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو اس کا جہنم ہوگا وہ مسلمانوں کی جنت ہوگی, جو اس کی جنت ہوگی وہ مسلمانوں کا جہنم ہوگا. اور وہ اس مومن کو مار کر مطلب دنیا میں ہی اس نے ایک جنت اور جہنم بنائی ہوگی, ساتھ لے کے چلے گا, ٹھیک ہے, پھینکے گا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ جو مومن بہت بڑا شہید ہوگا کیونکہ دجال کے ہاتھوں مرے. ٹھیک. اچھا, اس کے علاوہ دجال کے پاس وہ ساری ٹیکنالوجی ہوگی جو کہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ موت پر فتح پا چکا ہوگا بذریعہ سائنس یا کسی اور وجہ سے. تو یہ جس آپ نے ٹیکنالوجی کی بات کی, کیا ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ دجال کا تعلق ہو سکتا ہے فری میزنز یا کالا جادو کرنے والوں سے یا ایلومیناٹی سے؟ کوئی ایسا کوریلیشن ہے؟ میں ایک بات یہاں واضح آپ کو کہ جب سے اللہ پاک نے یہ دنیا بنائی ہے, آدم کی آمد سے لے کے سرکار مصطفیٰ تک اور سرکار رسالت سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک, دنیا ہمیشہ سے ایک لائن آف ڈی مارکیشن دنیا میں لگی ہوئی ہے. اللہ کی فورسز اور اینٹی اللہ فورسز. اینٹی اللہ فورسز کون ہے کہ جب سورہ کاف کی 50ویں آیت ہے کہ جب اللہ نے آدم کو بنایا اور شیطان ابلیس کو کہا کہ اس کو سجدہ کرو, تو اس نے کہا کہ میرے سامنے تو اس نے مٹی سے تم نے بنایا, میں کیوں اسے سجدہ کروں؟ تو اپنے آپ کو سپیریئر گردانا. تو وہ اللہ کی بارگاہ سے نکل گیا تو اس نے قیامت تک مہلت مانگی. تو اس تمام شیطانی فورسز, اینٹی اللہ فورسز, طاغوتی قوتیں, فری میسن, شیطانیت, کالا علم, وہ ساری اینٹی اللہ فورسز ہیں اور وہ ہمیشہ سے موجود ہیں. ہاں, منظر عام پہ وہ آئیں گی جب اللہ کا حکم ہوگا اور ٹائم آئے گا. دجال از دا مین سمبل آف دیٹ. ٹھیک. تو یہ آپ نے کہا برآمد ہوگا, دجال کہاں سے برآمد ہوگا ذرا بتائیے؟ شام اور عراق کے درمیان ایک جگہ سے. ٹھیک ہے, مکہ مدینہ دجال انٹر ہو سکتا ہے یا نہیں؟ جی, بڑا خوبصورت سوال کیا آپ نے. وہ مکہ اور مدینہ میں انٹر نہیں ہو سکے, لیکن بعض محدثین کا خیال ہے کہ وہ مکہ میں انٹر ہو جائے گا کیونکہ نبی پاک نے اسے طواف کرتے دیکھا ہے. مدینہ میں انٹر نہیں ہو سکے گا. تو مدینہ کے متعلق میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حدیث کی کتب میں یہ ہے کہ مدینہ میں اس لیے انٹر نہیں ہوگا کہ مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے, 7 دروازوں پر فرشتے پہرا دے رہے ہوں گے, اور وہ جب داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو فرشتے اسے ہانک کر شام کی طرف دھکیلیں گے. وہ فرشتوں سے ڈر کر ایک پہاڑ کے پیچھے چھپ جائے گا. وہ پہاڑ کا نام احد. ٹھیک. اچھا, اب کوشچن ارائز ہوتا ہے کہ کیا دجال تنگ کرتا رہے گا مسلمانوں کو, یا کب تک ہوگا؟ اس کا کوئی انٹائے, اس کا کوئی توڑ ہوگا, یا دجال کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ کتب میں لکھا ہے کہ جب دجال آئے گا تو امام مہدی آ چکے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو فتنہ دجال اپنے عروج پر ہوگا. تو امام مہدی کتنے سال حکومت کریں گے؟ میں بتاتا ہوں, میں اسی طرف آ رہا ہوں. فتنہ دجال جب آئے گا تو امام مہدی بھی آ چکے ہوں گے. ٹھیک. اب حضرت عیسیٰ ایک مسجد ہے جس کے میناروں پر فرشتوں کے ذریعے اتریں گے. ٹھیک ہے, جب حضرت عیسیٰ جب اتریں گے مینار پہ تو ان کے دونوں ہاتھ فرشتوں کے پروں پہ ہوں گے. وہ اتریں گے, پھر وہ سیڑھیاں اتر کے نیچے آئیں گے تو اذان کی اقامت ہو چکی ہوگی. امام مہدی نماز پڑھانے والے ہوں گے. تو امام مہدی جب حضرت عیسیٰ کو دیکھیں گے تو کہیں گے آئیے آپ نماز پڑھائیے. حضرت عیسیٰ کہیں گے نہیں, نماز آپ ہی پڑھائیے, میں آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں. اچھا, یہ واقعہ ہو گیا. اس کے بعد دجال اور حضرت عیسیٰ کے درمیان ایک جنگ ہوگی. حضرت عیسیٰ کو اللہ پاک نے یہ خصوصیت عطا کی ہوگی کہ وہ سانس جو لیں گے نا, سانس,
اس سانس کے اثرات سے دجال بھاگے گا, دوڑے گا, ان کو فیس کرنے سے ڈرے گا, کیونکہ ان کے سانس سے وہ ایسے گھلے گا جیسے پانی سے نمک گھل جاتا ہے. ٹھیک. اچھا, اب اسرائیل نے 60s میں اپنے ملک میں ایک ایئرپورٹ بنایا ہے, اس کو مقام لط کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اسرائیل نے. اچھا, کتابوں میں لکھا ہے کہ اسی مقام پر فائنل یدھ یا لڑائی ہوگی حدیثہ کی اور دجال کی. ٹھیک. حدیثہ اسے ختم کر دے گی. ٹھیک ٹھیک. اور اس طرح دجال کا خاتمہ ہوگا. ٹھیک 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 ہے. اب مجھے یہ بتائیں, جب ہم بات کرتے ہیں قیامت کی خوفناک نشانیوں کی جو اب تک پوری ہو چکی ہے, وہ کون کون سی ہے؟ جی, میں نے ابھی ذکر کیا تھا, ابھی بات بیچ میں رہ گئی, مائکرو نشانیاں اور مائکرو نشانیاں. جی. تو میں آج کل ریسرچ کر رہا ہوں کہ مائکرو نشانیاں کتنی ہیں اور کتنی پوری ہو چکی ہیں. واقعہ یوں ہے کہ خطبہ حجۃ الوداع کے بعد حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں, خطبہ حجۃ الوداع کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی زنجیر کو پکڑ کر کہنے لگے کہ میں تمہیں الشرائط الساطع نہ بتا دوں. آپ نے کہا جی وہ کیا ہے؟ آپ نے کہا وہی جو قیامت کی علامات ہوتی ہیں. تو پاس ہی حضرت سلمان فارسی کھڑے تھے, کہنے لگے جی ضرور بتائیے. تو وہ ایک لمبی لسٹ ہے, لیکن پروگرام کی طوالت اور وقت کو وہ پیش نظر رکھتے ہوئے کوئی میکرو اور جو بہت جی میں بتانے لگا ہوں. آپ نے فرمایا کہ جب قیامت آنے والی ہوگی لوگ نماز کو ضائع کر دیں, خواہشات نفسانی کی طرف مائل ہو جائیں گے, دولت مند لوگوں کی عزت ہوگی, دین کو دنیا کے بدلے بیچ دیا جائے گا. مومن کا دل یوں گھلتا رہے گا اس ساری صورتحال کو دیکھ کے ایسے نمک میں پانی گھلتا ہے, کیونکہ وہ ان برائیوں کو دیکھے گا لیکن ان کا ازالہ اور تبدیلی نہیں کر سکے گا. سلمان فارسی نے کہا کہ یا رسول اللہ ایسا بھی ہوگا؟ فرمایا ہاں, اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, اس زمانے میں حکام جو حکومت کریں گے ظالم ہوں گے, وہ ذرا فاسق ہوں گے, امانت میں خیانت کرنے والے لوگ عوام پر حکومت کریں گے. تو اس طرح پھر آپ نے فرمایا کہ سچوں کو جھٹلایا جائے گا, ٹھیک ٹھیک ٹھیک, جھوٹوں کو سچا کہا جائے گا, جھوٹ دل لگی کے طور پر بولا جائے گا, لوگ اپنے والدین سے برائی کریں گے, دوستوں سے اچھائی کریں گے, نہ بڑوں کا احترام ہوگا, نہ چھوٹوں سے محبت ہوگی. جسم تو انسانوں جیسے ہوں گے مگر دل شیاطین جیسے ہوں گے. اب جیسے آپ نے شیاطین کی بات کی, تو جس طرح پوری دنیا میں پورے ملک میں ہم بات کرتے ہیں تو ہر جگہ کالا جادو جو ہے اس سے لوگوں نے اپنے کام کرنا شروع کیے ہوئے ہیں. کالا جادو ہو گیا, فری میزنز, الومناٹی, شیطانی عملیات, شیطانی عمل. تو یہ بھی ہم سمجھیں کہ قیامت کی ایک نشانی ہے, جو فساد ہے, جو لڑائی جھگڑا ہے, جو قتل و غارت چل رہا ہے. اپنے ہم اگر پاکستان ملک کے حالات دیکھتے ہیں, کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک مہلت دی تھی اس کی ان خدمات کے بدلے جو اس نے پہلے سر انجام دی تھی. آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کرنے سے پہلے خدمات, اللہ کی خدمت میں رہا نا, اللہ کو اس نے کہا مجھے مہلت دے قیامت تک, میں تیرے انسانوں کو بھٹکاؤں. ٹھیک. اب انسان کے اندر کیا خواہش ہوتی ہے, ہندی میں بولنے لوگوں ترجمہ کر, کام, کرودھ, لوبھ, موہ, ہنکار. انسان کے اندر لالچ ہوتا ہے, محبت کا جذبہ ہوتا ہے, پراپرٹی, خواتین, مرد حضرات, یہ میں نے 5 چیزیں بولی ہیں. اس کا ترجمہ فردن فردن نہیں کر. ان خواہشات کی تکمیل کے لیے وہ اللہ کی طرف نہیں دیکھتا. وہ کہتا ہے یہ خواہش بائی ہک اور بائی کروک میں نے پوری کرنی ہے. ٹھیک. آپ لندن چلی جائیں, آپ پاکستان کے مضافات میں چلی جائیں, آپ کو یہ جو لوگ کالا علم جادو کرتے ہیں ان کے اشتہار پڑھیں, آپ حیران ہو جائیں گی کہ شاید یہی اللہ میاں ہیں. اب آپ دیکھیں نا, یہ اس طرح کے جو لوگ ہیں یہ شیاطین اور شیطانی عمل کرتے ہیں. اب جو ان چیزوں میں ملوث ہے اور ان چیزوں کا استعمال اپنی زندگی میں روز کرتے ہیں, شیطان اور ایسے کالا جادو والے, فری میزن, الومناٹی, جس سے کہہ دے کہ آپ ناجائز طریقے سے اپنے کام نکلوانا, تو کیا ان کا تعلق بھی شیطان سے ہے اور یہ بھی دجال کے ہی قوم میں سے ہوں گے لوگ؟ آپ کو ایک دلچسپ واقعہ سناتا ہوں. بابا جی اب بہت بوڑھے ہیں, انہوں نے کہیں یہ واقعہ لکھا ہے, وہ میں نے اپنے 2-3 کالموں میں بیان بھی کیا تھا کہ وہ چلے گئے, ایک جوش عورت تھی, وہ ایسی سوسائٹی چلاتی تھی جو آپ ذکر کر رہی ہیں. جی جی. اس سوسائٹی کی پریزیڈنٹ تھی اینڈ ہی واز پریکٹسنگ ان ہالی ووڈ. تو وہ بابا جی کو ساتھ لے گئی, کہتی آؤ تو میں دکھاتی ہوں
کہ ہم روحوں کو کیسے بلاتے ہیں. یعنی وہ جیوش عورت ہے, یعنی کالے جادو کرنے والے روحوں کو بھی بلا سکتے ہیں اور ان سے باتیں بھی کر سکتے ہیں. یہودیت, وہ یہودی لوگ تھے. عورت کہنے لگی بابا جی آؤ, میں تندانی آؤ کہ کالا جادو کیسے. انہوں نے ایک فلم پروڈیوسر نے فلم بنائی تھی دا میسج, اس میں اینتھنی کوئن واز ڈوئنگ دا رول آف سم گریٹ پرسنالٹی. ٹھیک ہے, تو اینتھنی کوئن نے کہا کہ اس شخصیت کی روح کو بلائیں, مجھے اس کا کریکٹر سمجھ نہیں آتا کہ میں اسے کیسے پرفارم کروں, میری باڈی لینگویج کیا ہوگی, میرا بیہیویئر کیا ہوگا. تو وہ جو رول کر رہا تھا وہ غالباً امیر حمزہ کا تھا, یا میں بھول رہا ہوں, یا لیبیا کے کسی شخصیت کا. لیکن یہ واقعہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ پھر عورت نے اپنی سوسائٹی میں بیٹھ کے کچھ ایسا عمل کیا کہ وہ روائی اینتھنی کوئن نے اس روح سے مخاطب ہوا, اس کا بیہیویئر, مینرزم, یہ وہ, اور پھر اس نے وہ رول کیا. یہ بابا جی نے پوری تفصیل سے لکھا ہے. طاغوتی قوتیں پوری طاقت سے کام کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں وقت قیامت تک مہلت دی. یعنی کہ یہ جو کالا جادو وغیرہ کرتے ہیں اس طرح کے لوگ, وہ روحوں کو بلا بھی سکتے ہیں, ان سے باقاعدہ بات بھی کر سکتے ہیں. جی وہ یہی کہتے ہیں. اور میرے جو جن سے میں بات کر رہا تھا یا ان کی میں تحریر پڑھ رہا تھا, انہوں نے کہا کہ یہ ہالی ووڈ میں میرے ساتھ واقعہ پیش آیا تھا, میں نے خود دیکھا تھا کہ اینتھنی کوئن, وہ اب 95 کے ہیں وہ ساتھ میں, تو وہ کہنے لگے کہ یہ بات ہے, میں آئی واز 50 اور آئی واز 45. تو مجھے ایک یہودی عورت ملی تھی, وہ پریکٹس کرتی تھی ارواح کو بلانے کی, تو وہاں یہ واقعہ پیش آیا. ٹھیک ہے, مجھے یہ بتائیں کہ دجال کے خاتمے کی جب بات کرتے ہیں تو کس طرح سے خاتمہ ہوگا؟ ابھی آپ نے بتایا کہ حضرت عیسیٰ جو ہے ان کے ساتھ ہوگی اور وہ ختم کر دیں گے, لیکن جب ہم بات کرتے ہیں کہ کوئی دعائیں ہوتی ہیں یا کیا طریقہ ہے کہ دجال کے فتنے سے اللہ پاک ہم سب کو بچائے؟ سورہ کاف کا روزانہ ورد کرنا چاہیے, لیکن سورہ کاف بہت طویل ہے. تو پھر ہم نے پوچھا درویشوں سے جی یہ تو بہت طویل ہے, کوئی بندہ دن میں پوری پڑھ ہی نہیں سکتا. تو پھر انہوں نے کہا کہ پہلی 10 آیتیں اور آخری 10 آیتیں روزانہ ورد کر لیں, ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رہیں گے. ٹھیک, یعنی کہ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے سورہ کاف کی پہلی 10 اور آخری آیات 10 پڑھ لیں تو کافی ہے. اور جمعے کے جمعے بھی جو سنا گیا ہے وہ یہ جمعے کے دن تو اگر سورہ کہف پڑھیں تو کہا گیا ہے کہ آسمان تک نور کی ایک چادر کھڑی ہو جاتی ہے اگلے جمعے تک. یہ بہت بڑی بات ہے. مگر میں تو جمعے والے دن نا اپنی ساری مصروفیات ترک کر کے نا سورہ کاف کے پیچھے لگ جاتا. بہت اچھی بات ہے, یعنی کہ جمعے کو آپ نے پوری سورہ کاف پڑھنی ہے اور روز آپ سورہ کاف کی پہلی 10 آیات اور آخری 10 آیات پڑھ سکتے ہیں دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے. دجال کے فتنے نہیں, اگر آپ سورہ کاف پڑھیں تو روٹین میں جو لوگ آپ کے خلاف کام کر رہے ہوتے ہیں, آپ سے حسد کر رہے ہوتے ہیں, آپ سے بغض رکھ رہے ہوتے ہیں, ان سے بھی امان مل جاتا ہے. بالکل بالکل, بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر ناصر صاحب. دا ڈارک روم میں آئے اور آپ نے بہت ہی جسے کہتے ہیں دل کو ہلا دینے والے ٹاپک پہ آج ہم نے بات کی. دجال کا فتنہ کیا ہوگا, دجال کیسا ہوگا, اس کا خاتمہ کیسے ہوگا, اور اس دنیا میں جب تک ہم تمام لوگ زندہ ہیں کرنا چاہتا ہوں دجال سے کس طرح بچا جا سکتا ہے, وہ ہم نے آج ڈسکس کیا کہ قیامت سے پہلے کیا کیا ہوگا. پروگرام میں وقت تھوڑا تھا, کوشش کریں گے کسی دن ہم صرف قیامت سے پہلے کے جو حالات ہیں ان پہ ایک پروگرام. بہت بہترین بات آپ نے کی سر. یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کو ہم اسپیشلی ڈسکس کریں گے دا ڈارک روم کے نیکسٹ سیشن میں. تب تک کے لیے دیجیے اجازت, پھر سے ملاقات ہوگی آپ کی بشرا خان کے ساتھ دا ڈارک روم میں. اللہ حافظ.